अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन व या रहमल मसाकीन या रहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ली वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से अपने तमाम लिसनर्स, अपने तमाम व्यूवर से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे, आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। मैं बस कल वीलॉग करना चाह रही थी, लेकिन मेरा कल का बहुत बिज़ी दिन था और एक मेरी तबीयत भी एक दो दिनों से ना नाक बंद बह रहा है और ऐसे थोड़ी सी बिल्कुल फिट रही हूँ। और जब ये वेदर चेंज होता है, हम लोग केयर नहीं करते, लॉन के कपड़े पहन के फिरते रहते हैं, तो उसी से ही हमें ये प्रॉब्लम आते हैं। मुसीबतें हम इंसान खुद घसीटते हैं, अल्लाह नहीं हमें भेजता। परसों तरसों मैंने सोचा अल्लाह का शुक्र है मैं तो कभी बीमार नहीं हुई, और साथ ही मेरा नज़ला ज़ुकाम हो गया क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी और मैंने सही अपने आप को कवर नहीं किया मोटे कपड़ों के साथ, और चलती फिरती रही अपने कामों के पीछे। चले कोई बात, ये भी जिस्म का सदका है। तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक सूरह अल रोम के मुतल्लक आपको बताऊंगी। मैंने उसके लिए कुरान पाक ही अपने पास रख लिया है ताकि मैं कोई चीज़ जो इस पे से कंफर्म करनी हो, कोई चीज़ भी मैं गलत ना बता दूं, क्योंकि ये कुरान पाक की सूरह अल रोम है, कोई कहानी नहीं है जो आगे पीछे एक लफ्ज़ हो गया तो कोई बात नहीं। इसका तो बड़ी पकड़ होगी मेरी, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। देखिए, आप लोग पूछते रहते हैं, कोई पूछता है मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो जाए, मियाँ बीवी में झगड़े रहते हैं, परेशान, इसमें उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। इसमें वो आयत है, इससे रिलेटेड मैं और भी एक दो आयतें बता दूंगी क्योंकि मुझे तो ज़ुबानी वो आती है ना। और एक इसमें हमेशा जब तक ज़िंदा रहें, आप तंदुरुस्त रहें, वो आयत भी आएगी जो मैं आपको बताऊंगी। और वो आयत भी आएगी जो कि खुशखबरी है, खुशखबरी। और फिर मैं आपको उसके मुतालिक बताऊंगी कि मैंने पहले भी कभी आपको बताया तो किस तरह वो मुझे ख्याल आया, तो किस तरह मैंने बताया। ठीक है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी ना, उस वक्त, बल्कि उनके पैदा होने से भी पहले, दो कुव्वतें थी। एक ईरान बहुत ताकतवर था और एक रोम बहुत ताकतवर था। उनको इसीलिए उनको कैसर व किसरा कहते हैं। रोम वालों को कैसर कहा जाता था हर सीनियर बंदे को, और जो ईरान वाले हैं उनको कसरा कहा जाता था। तो जो अल्लाह ताला ने खुशखबरियाँ भेजी तो एकदम तो नहीं ना ज़रूरी पूरी हो जाए। जैसे आपको मैं पढ़ने को बताती हूँ, आप कहते हैं पढ़ तो लिया, हुआ तो कुछ नहीं उसका भी जवाब इसमें मिल जाएगा कि काम ने होना होता है, ज़रूर होना होता है। अल्लाह के वादे ने पक्का और सच्चा होना होता है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। इसलिए बेसब्री से ये कहना कि ये काम अभी तक तो हुआ नहीं, वो काम अभी तक तो हुआ नहीं, ये भी नहीं कहना चाहिए, गुनाह है। अब देखिए, अल्लाह ने खुशखबरी बाकायदा दी हुई थी कि ये होगा, लेकिन उसको ज़रा टाइम लग रहा था तो काफिर मजाक उड़ा रहे थे कि ये कौन सी है भाई खुशखबरी, कौन सी खुशखबरी, ऐसे जैसे आप लोग कहते हैं। समझ आई? तो आज मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे, कुरान किसको नहीं पसंद आता, हर मुसलमान को पसंद आता है।
تو اللہ کرے کہ آپ کو اس کو پڑھنے کا، سننے کا، عمل کرنے کا شوق بھی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے صدقے عطا فرمائے۔ بات یہ ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ روم ہے نا، یہ ترتیب میں قرآن کریم کی 30 نمبر آیت ہے، 30 نمبر آیت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو اور یہ پارہ نمبر ہے 21، 21 نمبر پارے میں ہے، اسی کے اگلی لقمان صورت ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتایا کروں گی، ہفتے 2 ہفتے میں ایک بار کوئی صورت۔ اچھا، یہ جو ہے اس پیش گوئی کی تفصیل اوپر صورت کی تعارف میں آ چکی ہے، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، میں نے تو ادھر سے بتانا ہے نا۔ اس صورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے۔ یاد ہے کہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو کیسر و کسرا کے محلات کے کنگرے، پتہ نہیں 7 کے 11 کتنے تھے، کہ وہ گر جائیں گے۔ تو ایک بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرنے والا شاید وہ اویس کرنی تھے، کہ انہوں نے ان محلات کے آگے اپنا ٹینٹ لگا لیا تھا، اور وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے کب وہ کنگرے گریں گے، کب مجھے پتہ چلے گا وہ نبی تشریف لے آئے ہیں، اور پھر میں ان سے ملنے کے لیے دوڑوں گا۔ وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ کنگرے گر گئے کیسر و کسرا کے، اور پوری دنیا میں شور مچ گیا، پتہ چل گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا انتظار تھا وہ صدقے جاؤ تشریف لے آئے۔ یہ لوگ جو تھے نا، یہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو مانتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، اللہ کو نہیں، آگ کو، آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی، جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیا، کوچک اور یورپ کے علاقے اس سلطنت کے ماتحت تھے۔ سمجھ آگئی، یہ روم کے ماتحت تھے یہ علاقے، اور وہ جو ایران کے تھے وہ مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی سارے۔ اب جناب یہ تھا کہ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی، جو مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیا، کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے، اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ان کو کیسر کہا جاتا تھا، اور ان کی اکثریت عیسائی تھی، یعنی کرسچین تھے۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی۔ جب یہ نازل ہوئی اس وقت جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا۔ یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے کہ اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے دین پہ آ جاؤ اور اس کو قبول کر لو، تو اس کے بادشاہ نے غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو یوں پھاڑ دیا تھا، اور پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا تھا ان کی سلطنت کے بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اب یہ ایک پریڈکشن تھی جس پہ لوگ مطلب جو جب تک ہو نہیں رہی تھی تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کون سے ٹکڑے، وہ تو پھیل رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے روم کے، ایران نے۔ وہ ہنس رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور ادھر فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو بھی نعوذ باللہ ڈھا دیا، اللہ کے گھر کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، اور ان کو پیچھے مسلسل دھکیل رہے تھے، اور روم کے بادشاہ ہرکل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہرکل نام تھا نا اس کا، ویسے ان کو کہتے تھے نا کیسر، سارے سب کو۔
ہرکل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ اسی لیے کیونکہ وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ بھی نہیں مانتے تھے، تو ان کو تو یہی اچھے لگنے تھے نا۔ ہر بندے کا جو اپنے فطرت پہ ہوتا ہے، جو اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اس کو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہی اچھے لگتے ہیں نا، دوسرے تو نہیں اچھے لگتے۔ اور جب کبھی ایران کسی فتح کی ایران سے خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بس بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھا رہے ہیں۔ مطلب کرسچن تو پھر بھی اللہ کی کتاب کو تو مانتے ہیں نا، وہ بائبل، تو اس نے کہا وہ مکمل شکست کھا رہے ہیں، جبکہ جو آگ کو پوج رہے ہیں وہ فتح یاب ہو رہے ہیں۔ اور ایران کے لوگ جو مسلسل شکست کھاتے جا رہے تھے، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پریڈکشن دے دی گئی، پیشین گوئی کر دی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اب یہ اس وقت کے حالات کے حساب سے دل دماغ لوگوں کا ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھا، بعد میں اللہ نے ان کو دکھا دیا۔ اسی طرح آپ کا جب کوئی کام نہیں ہوتا آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، جب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ اللہ وہ فٹافٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کام کو، جس طریقے سے بہتر ہو وہ اس طریقے سے کرتا ہے۔ اور اس دن مسلمان اللہ نے پھر یہ آیا تھا کہ لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ مسلمان اس دن خوش ہوں گے اس پہ کہ اللہ نے ان کو فتح دی ہے جب وہ غالب آ جائیں گے۔ اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پریڈکشنز دے دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا رہے ہیں چند سالوں میں ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے، یہ ایک پریڈکشن تھی۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی تکلیفوں کو دیکھ کے ہار نہ جایا کریں، سرنڈر کر کے نہ بیٹھا کریں، ہر ہار میں سے ایک جیت نکلتی ہے۔ جیسے آج کل ہماری گورنمنٹ بل پہ بل پاس کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہاں بش آ جائے، کہیں عمران خان کو نہ چھوڑ دے، تو ہم چیف کو تو چمچا گیری کر لینا، یہ تا زندگی رہے گا، اس کی زندگی چاہے اللہ کل چھین لے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ رہے گی، ان کے خیالات کے مطابق حکم وہ چلے گا جو میرے اللہ کا ہوگا۔ بس یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمیں نصیحتیں دینے کے لیے، ہمارے اعمال درست کرنے کے لیے۔ ہماری بھی تو زبانیں سچی اور پکی اور وعدے سچے اور پکے نہیں ہیں نا، بات تو یہاں ختم ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کا ہی بول بالا ہوگا، اللہ کی ہی مدد آئے گی، اور جو نیک ہیں ایمان کے راستے پہ ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں وہی فتح یاب ہوں گے۔ یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ وہ ہاریں، وقتی طور پہ ہے، یہ سب وقتی طور ہے۔ انشاءاللہ ان سب کے نام و نشان اللہ رب العزت مٹا دے گا، ان میں خود میں پھوٹ ڈال دے گا کہ 1.5 بالشت کی مسجد سب کی الگ الگ ہو جائے گی، مولانا الگ، اور وہ جو ہے بلاول اور زرداری صاحب نمونے الگ، اور یہ 2 بھائی نمونے الگ، اور جو کنٹرول کرنے والے اور کرانے والے وہ الگ۔ اللہ کے آپ دیکھتے جائیں، ویٹ اینڈ سی۔ اچھا، دوسرے کہ مسلمان اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہے، اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھی کہ کوئی بھی شخص اس وقت کے حالات سے واقف ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی میں بھی جب میرے بچے کہتے یہ ہو گیا، میں کہتی ہوں بکواس بند کرو، انشاءاللہ آخر فتح ہوگی، تو وہ کہتے ہیں مما کب ہوگی؟ جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تب ہوگی، فی الحال تو شیاطین جیت رہے ہیں اور ہمارے پر ظلم ہی ظلم ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہمارا لگتا ہے ملک ہے ہی نہیں ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے آگے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بھی غلام ہوں گے۔ جب تک ہم اٹھ کے لوگ ان کو چیر پھاڑ نہیں دیں گے اس وقت تک کیسے ہم کھڑے ہوں گے؟ تو میں کہتی ہوں شٹ اپ، سب حالات اللہ پیدا کر دے، یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے اپنے بچوں کو کہتی ہوں۔ بچے اس لیے کہتے ہیں کہ میں اور دعا کروں، کچھ امید ان کو دلاؤں، اور کیا۔
تو مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے، اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں گے، مگر اللہ نے پریڈکشن دے دی تھی۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ سلطنت روم کا مشہور مورخ ایڈورڈ گبن اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی، یہ پریڈکشن آئی، اس وقت کسی بھی پریڈکشن کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 بادشاہوں میں بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔ یہ ان کے اپنے جو تھا نا بندہ، اپنا مورخ لکھنے والا، اس نے اس وقت لکھ دیا تھا، جیسے اب لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول سے دور لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں وہ کشتیاں جلا کے اپنے رب پہ، اس کے رسول کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ میں بڑی عیب دار ہوں، لیکن میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو لوگ حق پہ ہیں وہ جیتیں گے، انشاءاللہ ان کو فتح ملے گی، انشاءاللہ فتح ملے گی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو وہ 100 اونٹ دیں گے۔ ان کو پتا تھا آنا تھوڑا ہے، 100 اونٹ دے دیں گے، ہاں، اور اگر نہیں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت شرط لگانا منع نہیں تھا، حرام نہیں تھا، لگا سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے شرط جو تھی وہ لگائی۔ تو اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کا دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ آیت اتر آئی مگر ایرانی جیتتے رہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک مطلب سکھانا تھا نا لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایہ تخت یعنی قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، بالکل قسطنطنیہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا اور کوئی بھی پیشکش قبول نہیں، منظور نہیں، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتہ ہے، پھر ایک وقت آیا جب قسطنطنیہ کو طارق بن زیاد نے فتح کیا، اس نے کشتیاں جلوا دی، جہاز جلوا دیے، بحری جہاز۔ انہوں نے کہا بس اب ہم نے یہاں جینا ہے، یہاں مرنا ہے، واپس نہیں جانا، اور پھر مسلمانوں نے وہ فتح کر لیا تھا، وہ دن بھی آیا تھا۔ اچھا، ہرقل کے سر کے ساتھ کوئی پیشکش منظور نہیں، جس کے نتیجے میں ہرقل تیونس سے بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھا لیا۔ وہ اللہ کی رحمت اتر آئی، تو اترنی تھی نا ایک نہ ایک دن۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کر دیا، جس میں اس نے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ جب وہ چاہتا ہے نا تو بس، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو بس ہو جاتا۔ اس پریڈکشن کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی، یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی۔ تو میں قربان جاؤں میرے اللہ کی وہ دونوں باتیں، وہ دونوں پریڈکشن جو دور دور لوگوں کو نظر نہیں آئی تھی، پوری ہو گئی۔ ادھر مسلمانوں کی خوشی منانے کا وقت آ گیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیج دیے قطاروں میں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم فریاد کرنے لگے اللہ سے تو اس نے کہا میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا 1000 فرشتے جنگی جو قطاروں میں تیری مدد کے لیے آئے گے، اور وہ آ گئے اور 313 والوں کو جتوا دیا۔
اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشین گوئیاں کھلی آنکھوں سے اس طرح پوری ہوئی جن کا بظاہر حالات کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، نظر نہیں آتا، اور اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ابی بن خلف جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی تھی وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ادا کیے۔ دیکھیں وہ اتنے وعدے کے پکے تھے جتنے بھی برے تھے۔ ہم کبھی وعدہ پورا کرتے ہیں؟ نہیں۔ یہی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے، یہی ہمارے فیلئر ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بیٹوں نے شرط کے بعد 100 اونٹ آپ کو ادا کر دیے، چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال کرنے کی بجائے ان کو صدقہ کر دیں اللہ کے راستے۔ انہوں نے صدقہ کر دی۔ اس پریڈکشن کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کی توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آئیں جو اس میں پہلی صورت ہے نا جو مسلمانوں کو خوشخبری آئی تھی، وہ کون سی تھی؟ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، 4 نمبر کی آخری اور 5 نمبر کی شروع کی آیت ہے یہ سورہ روم میں۔ اس دن خوش ہوں گے اپنی فتح پر مومن، اور فتح اللہ نے کہا جس کو اللہ چاہے دے، اللہ جس کو چاہے فتح دے، اس دن خوش ہوں گے مومن، اللہ جس کو چاہے فتح دے، وہی صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن فتح پہ خوش ہوں گے مومن اپنی فتح پہ، ینصر من یشاء جس کو چاہے فتح دے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کبھی میں پڑھتی تھی پھر میرے دماغ سے شیطان نے یقیناً یہ نکال دی، اور چیزیں آ گئیں الحمدللہ۔ میری پڑھائی تو بڑی ہے الحمدللہ، کم نہیں ہوئی، لیکن یہ بیچ میں سے مس ہو گئی جو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے پڑھ رہی تھی، اپنے کام کے بڑھنے کے لیے، بچوں کے آگے سے آگے بڑھنے کے لیے، اپنے میاں کے اچھے سے اچھے کام کے کھل جانے کے لیے، اور سب کھل گئے تھے تو شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ وہ کہتا ہوگا اب کہیں اور ہی نہ اوپر چڑھ جائے۔ اور خواب میں میں اپنے بیٹے کے گھر تھی لاہور، سوئی ہوئی اپنے کمرے میں، مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ ایسے میرے آگے کیا اور اس نے کہا اب تم یہ سورت کیوں نہیں پڑھتی؟ پہلے تو پڑھتی تھی نا، 152 ٹائم میں پڑھتی تھی اول آخر درود شریف ابراہیم، اب کیوں نہیں پڑھتی؟ میری آنکھ کھل گئی اور میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی اسی وقت، کیونکہ آپ زبانی جو مرضی پڑھیں، یہ نہیں کہ اٹھ کے دوڑنا ہے، میں نے وضو کر بس میں پڑھنے لگ گئی اس کو، پھر لیٹ گئی، پھر میں نے تہجد کے بعد پڑھی، پھر فجر کے بعد پڑھی، پھر میں نے آپ کو اسی دن میں نے بتایا میں ادھر لاہور میں ہوں اور یہ مجھے خواب آیا ہے اور آپ لوگ یہ آیت پڑھیں، پھر میں آپ کو ویلاگ میں بھی بتاؤں گا۔ یہ وہ خوشخبری تھی جو مسلمانوں کو ملی تھی، اور اگر آپ پڑھیں گے، میں پڑھوں گی، کیا ہمیں خوشخبریاں اللہ نہیں دے گا؟ کیا ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا ہمیں پیدا نہیں اس نے کیا؟ کیا ہمیں سب کچھ نہیں دے رہا؟ وہ زمینوں آسمانوں سے دے رہا ہے نا، پھر کیوں نہیں کرے گا؟ وہی تو ہے جو کر رہا ہے، وہی تو ہے جس نے کیا تھا، وہی تو ہے جو کرے گا، اور وہی تو ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم پہ قبروں میں رحم کرے گا، حساب کتاب کے وقت روز محشر میں رحم کرے گا، ہمیں نبی کریم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلائے گا اور ہمیں خوبصورت جگہ پہ انشاءاللہ رکھے گا۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام کے دشمن، اللہ رسول کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ یہ ایک ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، 4 اور 5، آدھا اس کا حصہ آخری اور اس کا پہلا، 152 ٹائم یہ خوشخبری ہے۔ جو اڑے پھنسے کام ہے، یار کوئی کہتا ہے اچھا آپ نے یہ تو بتایا لیکن میرے بچے کے پاس ہونے کے لیے، لیکن میرے بچے کے بزنس کے لیے، لیکن میرے میاں کی جاب کے لیے، لیکن وہ اس کی یار جب ایک چیز بتا دی کہ یہ خوشخبریوں کے لیے ہے، آپ کوئی خوشخبری چاہتے اس کو جس کے لیے مرضی پڑھے،
بچوں کے رشتے کے لیے، بے اولاد کے لیے. اچھا آج لگے ہاتھوں بے اولاد کا ادھر بتا دوں، پھر آگے چلتی ہوں کہ یا مبدیو، یا مبدیو، اے پہلی بار پیدا کرنے والا. یہ 1.25 دفعہ منت مان لیں اور 2 نفل پڑھیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ میں نے انشاءاللہ میں زندہ رہی تو میں یہ پڑھوں گی، یہ مجھے یا میرے بہن کو یا بھائی کو یا بچے کو یا بچی کو یا کسی دوست کو جس کے لیے پڑھنا ہے تو عطا کر، تو ہی عطا کرنے والا. اور جس کے ہونا چاہتا ہے کہ وہ بھی پڑھے، اس کی ہیلپ کے لیے اس کے گھر والے ساتھ پڑھوا سکتے ہیں. لیکن نوٹ کریں اس میں عام طور پہ فوراً مہینے 2 مہینے میں پریگننسی ہو جاتی، لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہو گیا کام، اب کیا پڑھنا. پھر ان کا انجام کیا ہوتا؟ مس کیریج ہونا یا ادھورا بچہ پیدا ہونا. اس لیے اللہ سے ڈرے، اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورے کرے جو منت مانے. یا مبدیوں کو کیا دیر لگتی ہے اور ٹائم لیمٹ نہیں ہے، جب بھی پورا ہوتا ہے آپ نیت سے پڑھیں. یہ پڑھنے والے کے بیٹا ہی ہوتا ہے. بیٹا کیسا؟ چمکدار، خوبصورت. آپ کی نسلوں میں ویسا بچہ نہیں ہوگا وہ جو اچانک اس کے پڑھنے سے پیدا ہو جائے. یہ ان کے لیے ہو گیا جن کے بچے کے لیے، میری بیٹی کے اولاد ہو جائے، پتہ نہیں نور فاطمہ کے لیے، کوئی کہتا ہے میرے فلانے مجھے ہو جائے، کوئی کہتا ہے میرے، یا جس کام کے لیے پڑھنا آپ اس آیت کو پکڑ لیں. اور یا مبدیوں بھی پڑھیں اور یہ خوشخبری کے لیے یہ آیت پڑھیں. اب میں آپ کو اگلی اس کی آیت بتاتی ہوں. میاں بیوی میں اگر پرابلم ہے تو جو اس کی آیت نمبر 21 ہے نا وہ پڑھیں. 33 بار پڑھیں ہر نماز کے بعد، 33 ٹائم اول آخر درود شریف. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کیا مطلب ہے؟ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. یقیناً وہ ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں. دیکھیں عام طور میں نکاح سے پہلے میاں بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ان میں ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے پچھلے طرز زندگی کو خیر بات کہہ کر ایک دوسرے کے ہو رہتے ہیں. ان کے درمیان بیک وقت وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جوانی میں ان کے درمیان محبت کا جوش ہوتا ہے اور بڑھاپے میں رحمت اور ہمدردی میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی. اور ایک وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ بھی آپ 11 دفعہ پڑھتے. میرا خیال ہے کہ شاید سورہ الانفال میں ہے، لیکن باخدا گوگل کر کے نکال لیں کیونکہ مجھے تو یہ زبانی آتی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. 11 دفعہ ہر نماز کے بعد. میاں بیوی میں پیار، بچوں میں، بہن بھائیوں میں، والدین اور بچوں میں، جس کام کے لیے بھی، ہر رشتے میں اللہ ہر ایک کے ہر رشتہ ہی اچھا رکھے، کسی کو بھی کوئی تکلیف دکھ نہ دے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے دوسری بات بتا دی. اور ایک اور پڑھ سکتے ہیں، وہ میرا خیال سورہ کون سی سورہ میں ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وہ فجر کی نماز کے ساتھ 313 دفعہ پڑھتے ہیں. اور یا پھر یا لطیف یا ودود کی کثرت کریں اور اس کو کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے کھائیں، خود بھی دوسروں کو بھی کھلائیں. بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، خامد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی اور رشتہ ہے، دماد ہے، بھابھی ہے، بہن ہے، بہو ہے. اللہ اتفاق دے تو پھر ہی سکون ہے نا زندگی میں، ورنہ تو پھر آگ لگی ہی رہتی ہے. یہ 2 باتیں ہوں گی. اب میں ساتھ ساتھ آپ کو سارے جواب دے رہی ہوں. اب میرا خیال ہے اس کے بعد لوگ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فلانی چیز چاہیے. اچھا دوسرا اس میں جو آیت ہے نا، ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، 30 نمبر آیت. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
اس کو 3 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا صبح شام پڑھ لیں، اور چیز پہ دم کر کے بھی سارے کھائیں پئیں تاکہ صحت رہے، بیماری نکل جائے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بھی منہ پہ، سر پہ، پیروں تک پھیر لیا کرے۔ کوئی بچہ پاس ہے اس پہ بھی پھیر دیا کرے، کیونکہ میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتا دیتی ہوں۔ لہٰذا تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم صرف اسی اللہ سے لو لگا کر رکھو، ٹھیک ہے؟ اس میں ہے یہ 14، اور یہ اس کا میں آپ کو تشریح ہے، یعنی یہ فطرت صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماحول کے اثر سے انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے، لیکن اس کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب کبھی وہ ضد اور عناد کو چھوڑ کر حق پرستی کے جذبے سے غور کرے گا تو اس کی صلاحیت کام دکھائے گی اور وہ حق تک پہنچ جائے گا۔ البتہ یہ اور بات ہے، کوئی شخص مسلسل ضد اور عناد کی روش اختیار کیے رکھے اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں مہر لگا دے، جیسا کہ کئی آیتوں میں بعض کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں بھی، اور پیچھے آیت نمبر 29 میں بھی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی۔ یہ پڑھنے والے کا جسم کا کوئی اعضاء خراب نہیں ہو سکتا، انگلی، آنکھ، پیر، ناک، منہ، ٹانگ، بازو، دل، دماغ، ہر چیز تندرست رہے۔ یہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں اور پانی پہ دم کے پئیں۔ انسان جب پہلے دنیا میں آیا تو اس نے اسی فطرت صلاحیت سے کام لے کر دین حق کو اختیار کیا، لیکن پھر لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو مختلف مذہبوں میں بانٹ لیا، اس کو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور فرقوں میں بڑھ جانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یعنی تنگی کے موقع پر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی بجائے اول تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وسعت اور تنگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مسلحت کے تحت فرماتا ہے، جو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی خواہش کے مطابق ہو یا اس کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوسرے چونکہ وسعت اور تنگی اللہ ہی کے اختیار میں، اس لیے تنگی کے موقع پر اسی کی طرف رجوع کرے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ اس میں جو ساری صورت ہی لاجواب ہے، لیکن یہ خاص کر اس میں ہے۔ ایک اور ہے، وہ یہ لہذا تم اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امکان نہیں۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر اختیار کیا وہ کفر پر پڑا رہے گا، اور جو نیک عمل کیے ان کے لیے وہ راستہ دکھا دیا جائے گا۔ یہ 22 نمبر اور 23 نمبر آیت ہے، تو یہ بھی مطلب دعا کے لیے ہے۔ تو یہ ہے سورہ روم، اور یہ ہے سورہ روم کے متعلق جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اس کی آیات جو ہے یہ تینوں، یہ تو مطلب مجھے آتی ہیں، زبانی آتی ہیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ طریقہ بتاؤں جو کہ جب آپ کو یہ مایوسی لگتی ہے کہ یہ دعا تو قبول نہیں ہو رہی، تو آپ دیکھیں کہ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے، جب وہ اللہ کا حکم آ پہنچتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس اتنا ہی تو کام ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ لہٰذا اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی توفیق دے۔ خوب اللہ کو یاد کریں، اتنی عقیدت اور محبت سے جتنا بڑا کہ وہ اللہ ہے۔ مایوسی گناہ ہے، اور غرور کا سر نیچا ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور جب تک ہمارے پاس رہے گا جب تک اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو وہ اپنی نعمتیں ہم سے لے لے گا، کیونکہ یہ ہمیں مستعار ادھار ملی ہوئی ہیں، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اولاد، گھر، خوشیاں، صحت، تندرستی، خاوند، ماں باپ، بہن بھائی، سب کچھ اس کا ہے۔ ہم نے تو ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے۔ اچھے کام کرے، اچھے اعمال کرے، صرف اللہ سے ڈرے، صرف اللہ سے امید لگائے۔ اپنی دعاؤں میں میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو بھی
میرے شوہر کو بھی یاد رکھے، اللہ اس کو بہت بہتر ہے پہلے سے الحمدللہ۔ اللہ میرے والدین، ننیال، ددیال، سسرال سب کو اب بلند درجات عطا کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میرے ہمسایوں میں جو چلے گئے ہیں، اور میرے نبی کی ساری امت میں سے جو چلے گئے ہیں، ان سب کا قرض ہمارے اوپر ہے، اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے، جو بے سہارا ہے اللہ ان کا اچھا سہارا کر دے، جو رشتوں کے منتظر ہیں اللہ ان کے لیے اچھے ایماندار رشتے دے، فراڈ کرنے والے نہ ہو، بتائیں اور وہ ایک ہمارے گھر میں ایک ملازم کام کرتا تھا، ابھی تک مجھے اس کی بات نہیں بھولی، ہم بھی اس وقت 3 4 یا 5 میں ہوں گے، وہ ایسے دھوکے کو کہتا جلدی کھولی وچ کھ بھی نہیں، یعنی جب تالا کھولا اندر کچھ بھی نہیں۔ آج تک مجھے اس کی بات دماغ میں ہے کہ اس وقت ہم ہنستے ہوتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کیوں کہتا ہے، اب ہمیں سمجھ آتی ہے کیا کہتا ہے، یعنی جس امید سے ایک چیز کھولی اندر وہ ہے ہی نہیں ہے کچھ۔ تو جو بتائیں سچ بتائیں، بیٹی کے متعلق، بیٹے کے متعلق جھوٹ نہ بولیں، جو آپ ہیں وہی ثابت کریں، ایسے پیروں ایڑیوں تک زور لگا لگا کے پاگل ہو جائیں، مقروض ہو جائیں، خالی ہاتھ ہو جائیں شو بنانے کے لیے، اللہ کو شو بھی پسند نہیں ہے۔ ہم سب کر لیتے ہیں، سب، میں بھی شامل ہوں گی اس میں، لیکن جب سمجھ آ جائے تو بخدا سمجھ جائیں، فضول خرچی سے کچھ نہیں ملنا، جو آپ نے پیسے شو مارنے پہ ضائع کرنے، ویسے بیٹی کو بیٹے کو دے دیں، اپنی کوئی ان کے کام آ جائے گی اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ بچوں کو ہیلپ کریں، کھڑے ہونے میں مدد دیں، پیار کریں، سمجھاتے رہیں، ایک دوسرے کی بات مانو، فضول خرچیوں سے بچو، چسکے ضرورت سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ یہ زبان ایسی چٹخوری ہے، اگر یہ چسکوں میں لگ جائے تو گھر ہی کھا جاتی ہے، اور اگر یہ بک بک میں لگ جائے تو ڈائیوں جھگڑوں سے گھر تڑوا دیتی ہے، اور اگر یہ چگلیوں پہ لگ جائے تو پھر آخرت بھی خراب کر دیتی، دنیا بھی خراب کر دیتی۔ اللہ اس کو کنٹرول میں رکھے ہم سب کی۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اب میرا خیال ہے آگے جیسے بھی آپ کہیں گے کہ نیکسٹ سورہ لقمان چاہیے یا کہ نارمل کریں اور پھر کچھ دن کے بعد کریں، جیسے بھی آپ کو شوق ہوگا میں کر دوں گی، میرا وہ بھی ریڈی ہے، کیونکہ میں نے نشان لگا لگا کے سب کچھ تو رکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے نا، پھر پڑھائی تیاری کے بغیر تو آپ بتا نہیں سکتے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ دعا کرنا اللہ مجھے جلدی سے ٹھیک کر دے، مجھے بیمار رہنا اچھا نہیں لگتا، تندرستی سب بہت بڑی نعمت ہے۔